अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे नज़रिया नूरुम मिन नूरिल्लाह के हवाले से कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत नूरानियत थी और आपने बशरी लिबादा ओढ़ा हुआ था। जो बातें आपके सामने रखी गई पिछले प्रोग्राम में, ये बातें जब सामने आती हैं तो अहबाब की जानिब से ये सवाल उठाया जाता है कि नबियों को बशर कहना ये कुफ़ार और दुश्मनों का वतीरा है। कुरान मजीद से ये बात मालूम होती है। जब हम इस एतराज़ की हकीकत के अंदर जाते हैं तो हमें ये बात तो मालूम होती है कि अंबिया के दुश्मन नबियों के ऊपर ये एतराज़ किया करते थे, जिसका ख़ुलासा ये बनता है कि नबूवत और बशरियत ये मुतज़ाद हैं। कुफ़ार ये समझते थे कि अगर अल्लाह ताला ने नबी ही बनाना है तो किसी फ़रिश्ते को बनाकर भेजता, वो बशर को क्यों नबी बनाकर भेजता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुफ़ार के इस एतराज़ का जवाब दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद के अंदर सूरह बनी इसराइल में, कुल लौ काना फ़िल अर्ज़ मलाइकतु यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। नबी तो फरमा दे इनको, अगर ज़मीन के अंदर फ़रिश्ते चलते फिरते मुतमइन हालत में तो हम आसमान से उनके लिए फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेज देते। अल्लाह तबारक व ताला ने कुफ़ार के इस एतराज़ का ये जवाब दिया कि बशर को रसूल इसलिए बनाया गया है, तुम्हारी तरफ इसलिए भेजा गया है कि यहाँ पर बसने वाले लोग बशर हैं, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग इंसान हैं। इसलिए नबी को उन्हीं से अल्लाह ताला ने पैदा करके उनकी तरफ मबूस किया। हाँ, अगर ज़मीन के अंदर फ़रिश्ते होते तो अल्लाह तबारक व ताला फ़रिश्ते को रसूल बनाकर भेज देते। तो कुफ़ार जो समझते थे कि बशरियत और नबूवत ये दोनों एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते, अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़े तौर पर इसका रद्द किया है और उनको बात समझाई है कि ये क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते। अगर ज़मीन पर फ़रिश्ते होते तो मैं फ़रिश्ते को नबी बना देता, रसूल बना देता। ज़मीन पर इंसान है, इसलिए इंसान को नबी बनाकर भेजा है तुम्हारे अंदर। इस आयत के तहत इस ग्रोह के बहुत बड़े आलिम दीन कंजुल ईमान जो तर्जमा है उसके हाशिए पर उन्होंने ये तशरीह की है, मैं वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। क्योंकि वो इनकी जिनस से होता, लेकिन जब ज़मीन में आदमी बसते हैं तो इनका मलाइका में से रसूल तलब करना निहायत ही बेजा है। मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी किस कदर वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं कि ज़मीन पर चूँकि इंसान बसते हैं, इसलिए इंसान जो है वो नबी और रसूल बनेगा। फ़रिश्तों में से रसूल का मुतालबा करना इन इंसानों का बेजा है, ये दुरुस्त नहीं है। यही एतराज़ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के वालों ने किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसका जवाब कुरान मजीद के अंदर यूँ दिया, सूरत अल-अनाम के अंदर फरमाया, वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुला वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून। कंजुल ईमान का तर्जुमा मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। और अगर हम नबी को फ़रिश्ता करते, जब भी उसे मर्द ही बनाते और इन पर वही शुबा रखते जिसमें अब पड़े हैं,
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کے اس اعتراض کا یہ جواب دیا کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو پھر بھی تو اس کو انسانی شکل میں ہی بھیجتے، اور جس اعتراض کے اندر، جس شبے کے اندر اب یہ پڑے ہوئے ہیں، وہ شبہ تو پھر بھی وہاں پر ہی قائم رہتا، وہ شبہ تو ختم نہیں ہوتا ان کا۔ اس آیت پر جب آپ غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے اس نظریے کا رد کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوری نہیں تھے بلکہ آپ کی حقیقت بھی بشری تھی، کیونکہ مکے والوں کے اعتراض کا جواب آپ نے یہ دیا کہ اگر فرشتے کو نبی بنایا جاتا تو وہ بھی تو انسانی شکل میں ہی آتا۔ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نوری مخلوق ہیں اور بشریت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب ہرگز نہ دیتے، بلکہ یہ فرماتے کہ جس کو میں نے نبی بنایا ہے وہ اسی طرح کا ہی ہے، وہ نوری مخلوق ہی ہے، تمہارے مطالبے کے پہلے ہی میں نے ایک نوری مخلوق کو نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں فرمائی، بلکہ ان کا رد کیا ہے، اور اس رد سے یہ بات واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت بھی بشری تھی اور ظاہری طور پر بھی آپ بشر تھے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کنز الایمان کے اس مقام پر حاشیہ لگاتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھتے ہیں کیونکہ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنے کی تو یہ لوگ تاب نہ لا سکتے، دیکھتے ہی ہیبت سے بے ہوش ہو جاتے یا مر جاتے، اس لیے اگر بالفرض رسول فرشتہ ہی بنایا جاتا اور صورت انسانی ہی میں بھیجتے تاکہ یہ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور اس کا کلام سن سکیں، اس سے دین کے احکام معلوم کر سکیں، لیکن اگر فرشتہ صورت بشری میں آتا تو انہیں پھر وہی کہنے کا موقع رہتا کہ یہ بشر ہے، تو فرشتے کو نبی بنانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ یعنی پھر وہی اعتراض کرتے، یہ تو بشر ہے، یہ تو فرشتہ نہیں ہے جو ہماری طرف نبی بن کر آیا ہے۔ تو مولانا کے اس حاشیے سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا رد کیا ہے جو وہ اعتراض کر رہے تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت ہی اس سے ثابت ہوتی ہے، کیونکہ زمین کے اندر بشر بستے ہیں، انسان بستے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہم اعتراض کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ نبیوں کو بشر قرار دینا یہ کفار کا وتیرہ ہے، تو قرآن مجید سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالکل کفار نے نبیوں کو بشر کہا ہے، لیکن آگے نبیوں نے کیا جواب دیا ہے؟ کیا نبیوں نے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کہنے کا رد کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ کفار کے جواب میں نبیوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم بشر ہیں، اور جو ان کے ذہنوں کے اندر اشکال تھا اس کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا نبیوں کو، مخالفین نبیوں کو یہ کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے ہی بشر، تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم ہمیں روک دو اس سے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ اب آگے نبیوں نے کیا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے یہاں پر، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، ان کو جواب دیا ان کے پیغمبروں نے، نہیں ہیں ہم مگر تمہارے جیسے ہی بشر۔ نبیوں نے بالکل اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ ٹھیک ہے تمہاری بات کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول مقرر کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی عذاب اور کوئی معجزہ جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے۔ یہاں سے ہمارے احباب کے اعتراض کا جواب مل گیا کہ اگر کفار نے نبیوں کو بشر قرار دیا ہے تو نبیوں نے ان کے اس اعتراض کو درست تسلیم کیا کہ بالکل یہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ ہم واقعی تمہارے جیسے بشر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی جو ہیں وہ بشر ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نبی اور پیغمبر بنایا ہے، یہ ہمارے اور تمہارے اندر فرق ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی دوست یہ سوال کر دے کہ یہ تو پہلے نبیوں کی بات ہے، کیا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بشر کہا گیا ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 مقامات ایسے ملتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ سورۃ الکہف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ سورہ حامیم سجدہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ان تینوں مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہا گیا ہے۔ تو جب قرآن مجید کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بشر کہا ہے تو ہم کہہ لیں گے آپ کو بشر، تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہرگز نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ توہین ہوتی تو قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ لفظ جو ہے ہرگز نہ ملتا۔ تو خام خواہ اس کو توہین کے اوپر مبنی کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اتنے واضح الفاظ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر کہا گیا ہے، تو اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے ہمارے احباب ترجمے کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں ظاہری صورت میں آپ جیسا بشر ہوں۔ ظاہری صورت کا لفظ جو ہے وہ بڑھا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقت نورانیت تھی، لیکن آپ ظاہری طور پر آپ نے لبادہ بشریت کا اوڑھا ہوا تھا۔ اور اس پر تو تفصیل گزر چکی کہ اگر نوری مخلوق بشریت کا لبادہ اوڑھے تو اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، کیا وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر فٹ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ بہرحال یہ ظاہری صورت کا جو لفظ ہے اس کے لیے قرآن مجید کے عربی الفاظ کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے، یہ وہ لوگ خود اپنی طرف سے اضافہ کر کے اپنے غلط عقیدے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس جماعت کے جو بہت بڑے اور سب سے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے کنز الایمان کے نام سے، سورۃ الکہف کی آیت کے اندر تو انہوں نے ظاہری صورت کا لفظ لکھ دیا، لیکن باقی 2 مقامات کے اوپر یہ لفظ نہیں لکھ سکے۔ میں تینوں مقامات کا ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں جو کہ انہوں نے لکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیت آئی ہے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی اللہ کا بھیجا ہوا۔ سورۃ الکہف کے اندر جو ترجمہ کیا ہے وہ یوں کیا، تو فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو ترجمہ کیا وہ اس طرح ہے، تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جب آپ نے یہ ترجمہ ملاحظہ کر لیا تو
ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو ظاہری صورت کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کے لیے عربی زبان کے اندر یعنی قرآن مجید کے متن کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ لفظ بشر کا یہ ترجمہ جو ہے کہہ سکتے ہیں، جی لفظ بشر کا یہ ترجمہ ہے، لیکن اگر لفظ بشر کا یہ ترجمہ ہے کہ ظاہری صورت میں بشر، تو پھر سورہ بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں یہ ترجمہ کیا گیا؟ اور پھر قرآن مجید کے اندر پورے انسانوں کے لیے لفظ بشر استعمال ہوا ہے، پھر تو سارے انسان ہی ظاہری طور پر بشر ہوئے، حقیقی طور پر نوری ہوئے، پھر تو سارے انسانوں کو آپ یہ کہیں گے، جبکہ سارے انسانوں کے لیے تو یہ عقیدہ ہے ہی نہیں ان کا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ صاد کے اندر، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ فرمایا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اب بشر کا ترجمہ اگر ظاہری صورت میں بشر، تو کیا یہ ترجمہ ہوگا کہ میں ظاہری صورت میں بشر کو پیدا کرنے والا ہوں؟ اگر وہ ترجمہ درست ہے تو، اگر وہ ترجمہ درست ہے تو پھر یہاں پر ترجمہ وہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہاں پر ترجمہ کیا گیا تو پھر عقیدہ ہمارا سارے کا سارا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو ترجمہ جو ہے وہ صرف اپنے غلط عقیدے کو بچانے کے لیے غلط کیا گیا ہے۔ نذیرا للبشر، قرآن مجید جو ہے وہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اب کیا یہ ترجمہ ہوگا کہ ان انسانوں کو ڈرانے کے لیے جو ظاہری طور پہ بشر ہیں، حقیقت میں بشر نہیں ہیں، ظاہری صورت میں بشر ہیں، کیا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ترجمہ سورۃ الکہف کی آیت کے اندر درست ہے تو یہاں پر غلط کیسے ہو گیا؟ یہ دلائل جب آپ ان احباب کے سامنے رکھیں گے تو ان کی طرف سے یہ جواب آئے گا کہ جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ عاجزی اور انکساری کے اوپر محمول ہیں لفظ، خود تو بندہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے طور پر لفظ کہہ سکتا ہے، دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا اگر کہے گا تو وہ توہین کے زمرے کے اندر چلا جائے گا۔ یہ حاشیہ کنز الایمان اور مقیاس نور وغیرہ کے اندر جو ہے یہ بات موجود ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جس لفظ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے، قرآن مجید نے واضح طور پر اور دو ٹوک لفظوں میں وہ لفظ استعمال کرنے سے مسلمانوں کو روک دیا ہے۔ مثلا صحابہ رائنا کہتے تھے نبی علیہ السلام کو، یہودی جو ہے اس کو ذرا ٹیڑھا کر کے پڑھتے اور نبی علیہ السلام کی توہین کا شائبہ پایا جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اور دو ٹوک لفظوں میں فرما دیا، لا تقولوا رائنا، رائنا کا لفظ استعمال ہی نہیں تم نے کرنا۔ جب تم استعمال نہیں کرو گے تو یہودی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو بالکل روک دیا۔ اگر لفظ بشر نبی علیہ السلام کے لیے بولنا اس کے اندر توہین پائی جاتی تھی تو قرآن مجید کے اندر کسی ایک جگہ پر ہمیں یہ مل جاتا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم نے نبی کو بشر نہیں کہنا، جیسا کہ لفظ رائنا سے روکا گیا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر ہمیں کہیں بھی نہیں روکا گیا۔ جہاں پر بھی ملتا ہے ہمیں اس بات کی صورت میں ملتا ہے، بشر مثلکم هل کنت الا بشر رسولا، اس بات کی صورت میں ملتا ہے، کسی ایک جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں روکا۔ اس تفصیل سے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ لفظ بشر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بولنا یہ ہرگز توہین نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر توہین کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اگر یہ توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ہرگز یہ لفظ بولنے کی اجازت نہ دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں مسلمانوں کو روک دیتے، اور ایسا نہیں ہے۔ آخر میں آپ کے سامنے بہت بڑے بزرگ عالم دین اور ہمارے معاشرے کے اندر ان کو بہت بڑا پیر اور مقتدا اور پیشوا سمجھا جاتا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کا حوالہ جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ ان سے یہ سوال ہوا کہ نبی کو بشر کہنا کیا یہ توہین ہے؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ فتاویٰ مہریہ کے اندر ان کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی علیہ السلام کو بشر کہنا درست ہے یا کہ نہیں؟ جواب یہ ہے
اس میں شک نہیں کہ اہل ایمان کے لیے ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق تکریم و تعظیم واجب اور ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لفظ بشر کے معنی میں بحسب لغت عربیہ عظمت و کمال پایا جاتا ہے یا حقارت۔ آگے اپنی رائے پیش کر کہتے ہیں، میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً و مصداقاً متضمن بکمال ہے۔ کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ لفظ بشر کے اندر کمال پایا جاتا ہے، یہ حقارت والی بات نہیں اس کے اندر پائی جاتی۔ پھر آگے مزید جو ہے وہ تفصیل بیان کرتے ہیں، مگر چونکہ اس کمال تک ہر کس و ناقص سوائے اہل تحقیق و عرفان کے رسائی نہیں رکھتا، لہٰذا اطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ اخص الخواص کا حکم عوام سے علیحدہ ہے۔ خواص کے لیے جائز اور عوام کے لیے بغیر زیادت لفظ دال بر تعظیم ناجائز ہے۔ ان کی رائے کیا ہے؟ ان کا فتویٰ کیا ہے کہ اس لفظ کے اندر جو ہے تعظیم پائی جاتی ہے، کمال پایا جاتا ہے، اس لفظ کے اندر حقارت نہیں پائی جاتی۔ باقی خاص لوگ اس کو استعمال کر لیں، عام لوگ نہ استعمال کریں، یہ بھی ان کی رائے ہے۔ عام لوگ جب اس کو استعمال کریں گے تو وہ کوئی تعظیم والا لفظ اس کے ساتھ جو ہے وہ بول لیں، لیکن اگر اس لفظ کے اندر حقارت پائی جاتی، توہین پائی جاتی، تو کیا پیر صاحب خاص لوگوں کو یہ لفظ بولنے کی اجازت دیتے؟ ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ اس لفظ کے اندر نہ حقارت پائی جاتی ہے نہ توہین پائی جاتی ہے۔ یہ خام خواہ ہمارے دوستوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے، اس ذہن کے پیچھے نہ قرآن کی کوئی دلیل ہے نہ حدیث مبارکہ کی کوئی دلیل ہے، صرف اپنے خیال کے مطابق وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ لفظ بولنا توہین کے اوپر مبنی ہے۔ بالکل یہ غلط ہے۔ اگر یہ توہین کے اوپر مبنی ہوتا تو قرآن مجید کے اندر ہم کو ہرگز یہ نہ ملتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔